बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन करام, मैं हूं आपके साथ अशफाक इसाक सत्ती। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। और एक चीज़ जो बड़ी खुशाइंद रही वो ये है कि 12 रोज़ा जंग का बिलाखिर खात्मा हुआ। और आज मैं इस एतबार से इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि इसराइल पर भरोसा किसी भी तौर पर नहीं किया जा सकता। ईरान तो जाहिर है कि उन्होंने अपना भरपूर दिफा किया, लेकिन इसराइल का ये है कि जंगबंदी के बिल्कुल मानने के बावजूद और ख़ुद प्लीड करने के बावजूद अमेरिका के पास जाके मिन्नतें करने के लिए कि जी अब खुदारा हम पे ये रुकवा दें, बड़े मिसाइल हम पे बरस रहे हैं, और उसके बाद भी वो शरारत करने से या फिर इस तरीके से साजिश करने से इसराइली बाज नहीं आते। लेकिन अभी ये है कि जो सीज़ फायर था और ख़ास तौर पर अमरीकी सदर की जानिब से खासा सख्त मौक़िफ़ वो भी इन पब्लिक अपनाया गया, जो कि इससे पहले जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। और ख़ासी बरहमी का इजहार उन्होंने किया जब उन्होंने देखा कि इसराइली इस तरीके से प्लान कर रहे हैं कि जंगबंदी का एक बाकायदा तौर पर एक फ़ैसला हो चुका है, और फिर भी जाके उन्होंने अपने पायलट्स को कहा कि जाके वहाँ पर तेहरान पर ये जगह हैं जो उनको टारगेट करें। अच्छा, फिर बड़ी खुशाइंद बातें ये हुई कि तेहरान में जश्न मनाया गया, और फिर अल-कुद्स फोर्स के जो सरबराह थे जिनके बारे में कहा गया था कि उनको उस हमले में 13 जून के हमले में शहीद कर दिया गया, लेकिन बाद में वो पता चला वो क्राउड के दरमियान नजर आए तो लोगों की खुशी दीदनी थी और बड़े सेलिब्रेट करते हुए लोग दिखाई दिए। और इससे पहले 2024 में भी उनसे मुतालिक खबर आई थी कि जी उन पर हमला हुआ है तो उनको शहीद कर दिया है। तो इसराइली इस तरह के दावे करते रहे, लेकिन ये एक बड़ी सुबकी एक और इसराइल के लिए हुई। दूसरी बड़ी चीज़ ये है कि यहाँ से आगे का सफ़र क्या होगा। कल के प्रोग्राम में भी हमने इस मुतालिक थोड़ी सी बात की थी, आज भी थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। और दूसरा ये कि इस बात की एक्सेप्टेंस, क्योंकि पहले डोनाल्ड ट्रंप ये कहते थे कि ये वन साइडेड सारा कुछ हो रहा है, यानी कि इसराइल ईरान पर बरसा रहा है, उनकी फ़ज़ाइया बम बरसा रही है, बाकी सारे अटैक्स हो रहे हैं और ईरान आगे से कुछ नहीं कर रहा, क्योंकि जो उनके आयरन डोम हो गया, डेविड स्लिंग हो गया, एरो हो गया, बराक हो गया, थॉड हो गया और पैट्रियट हो गया, तो उनकी वजह से जो है इंटरसेप्शन रेट बड़ा हाई है, तो ईरान जो है और उसके मिसाइल्स जो हैं वो पेनिट्रेट नहीं कर पा रहे। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप ये तस्लीम कर चुके हैं कि बड़ी मार पड़ी है इसराइल को। तो ये इटसेल्फ एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि ये जो मिथ थी जो उसको तोड़ दिया गया है कि एक जो डिफेंस सिस्टम था इसराइल का और बिलाशुबा उस पर अरबों डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट है, तो वो किसी भी तरीके से उसको पेनिट्रेट नहीं किया जा सकता। लेकिन ईरान ने इस मिथ को तोड़ा और ये एक बहुत बड़ी बात है। और दूसरी चीज़ ये है कि जो कहा जाता था कि किसी कमज़ोरी की पोजीशन से वो ये सीज़ फायर नहीं हुआ है, बल्कि ईरान का एक अपर हैंड रहा है इस वॉर में। नुकसानात बिलाशुबा बहुत हुए हैं, जौहरी जो तनसीबात थी उन पर नुकसानात के हवाले से बात की जा रही है, और अभी कुछ प्रोपेगेंडा भी चल रहा है जिसकी निशानदेही डोनाल्ड ट्रंप ने भी की है। लेकिन ये जो इसराइल को पहुंचने वाले नुकसानात हैं उनसे मुताल्लिक डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा, पहले मैं आपको ये जरा सुनवा। Israel got hit very hard, especially the last couple of days. Israel was hit really hard. Those ballistic missiles, boy, they took out a lot of buildings. तो जी आपने देख लिया कि किस तरह से ये तस्लीम कर लिया गया। अच्छा, ये तो प्रोग्राम के पहले हिस्से में बात करेंगे। प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम ये जो वफाकी बजट है, और जाहिर है कि पिछले कुछ दिनों हमारी जो एनर्जीज थी सारी उस पर रही कि ये मशरिक़ वस्ता की जो जंग है, और हमारा जाहिर है उससे कनेक्शन था। एक तो क़ल्बी ताल्लुक़ है, ईरान एक बरादर इस्लामी मुल्क है, और दूसरा ये है कि हमारे बॉर्डर्स उससे मिलते हैं, और वहाँ पर अगर किसी तौर पर अगर जिस तरह से रिजीम चेंज का जो प्लान था या कुछ भी इस तरह का मंसूबा होता तो उस पर, और ख़ास तौर पर इसराइल और भारत का जो गठजोड़ है, तो उसके असरात बराह रास्त पाकिस्तान के ऊपर पड़ने थे। तो खुदा का शुक्र है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ और उनके जो प्लान्स थे वो खाक में मिल गए हैं। तो इस वजह से हमारी एनर्जीज उस तरफ थी, लेकिन पाकिस्तान के अंदर अपने मसाइल हैं, और जाहिर है कि बजट से मुताल्लिक भी, और ख़ास तौर पर क्या इस वक्त चल रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर और किस तरह के इख्तलाफात चल रहे हैं, और ख़ास तौर पर बजट की मंजूरी केपी में लेकर क्या इख्तलाफात हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन प्रोग्राम के अगले हिस्से में जो मेहमान हैं उनका तारुफ आपसे करवाए। नासिर शाह साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक़ है। इसके साथ साथ वलीद इकबाल साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी करेंगे, और इख्तियार वली साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान के कोऑर्डिनेटर हैं, तो उनसे भी हम बात करेंगे। स्टार्टिंग फ्रॉम यू शाह साहब, ये ज़रा फरमाइएगा कि ये मीनवाइल इख्तियार वली साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। नासिर साहब ये ज़रा फरमाइएगा कि ये जिस तरीके से मैंने अपने इब्तदाइये में कहा कि ये एक बड़े पॉजिटिव साइन है, बड़े पॉजिटिव नोट पर, और ख़ास तौर पर ईरान का अपर हैंड रहा, जिस तरीके से वो कह रहे थे कि जी क्रम्बल कर जाएगा, और ख़ास तौर पर 13 जून के हमलों के बाद, लेकिन ईरान हेल्ड इट्स ओन डिस्पाइट द लॉसेस, और उनकी चीखो पुकार इसराइल की दीदनी थी, और अब तो ट्रंप ने भी एक्सेप्ट कर लिया। तो आप क्या इसको कैसे समअप करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह की मेहरबानी से
عالم اسلام اور ایران جو ہے ہمارا برادر ملک ہے، اور اس کو ایک لحاظ سے یہ فتح ہی حاصل ہوئی ہے کہ اتنی بڑی طاقتوں کے سامنے جو خود کو اس دنیا میں ایک خدا ہی سمجھتے رہے ہیں، اور انہوں نے جس طرح حملہ کیا تھا ایران پر اور جس طرح شہادتیں ہوئیں، اور ان کی ایک جو فرسٹ لائن کہہ لیں ان کی شہادتیں ہوئیں، اور اس کے بعد وہ سمجھتے تھے کہ کوئی ان کی طرف سے جواب نہیں ہوگا، لیکن انہوں نے بڑی بہادری سے وہ جواب دیا، اور وہ جو ایک مت قائم کی گئی تھی کہ جی اسرائیل کے وہ جو ڈوم ہیں جو اس کی سیکیورٹی کرتے ہیں، سیفٹی زون ہیں ان کے، اس میں تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اور وہاں کے جو شہری جو اعلیٰ مخلوق ہیں ان کو کوئی غرض نہیں پہنچ سکتی، یا ان کے جو بھی ادارے ہیں۔ لیکن دنیا نے دیکھا کہ ایران کا جو جواب تھا اس میں وہ جو ناقابل تسخیر سمجھتے تھے خود کو، اور جو اس طرح کا بیانیہ بنایا ہوا تھا، ان کو تباہی کے مناظر دیکھنے پڑے۔ ہم امن چاہتے ہیں، اور کوئی ایک انسانی جان بھی جائے تو بڑے دکھ کی بات ہوتی ہے، یا کہیں پہ کوئی نقصان ہو، لیکن یہ اسرائیل واحد دنیا کا وہ ملک ہے، اگر اس کی کہیں پہ تباہی ہو رہی تھی یا اس کے نقصانات ہو رہے تھے، میں جانوں کے علاوہ کہتا ہوں جو انسانی جان ہے یا کوئی جو لوگ بے گناہ، ظاہر ہے وہاں بھی نقصان ہوا ہوگا ان کا، تو اس کے علاوہ سب کو خوشی ہو رہی تھی، کہیں کسی کے نقصان پر کوئی خوش نہیں ہوتا۔ لیکن یہ وہ ملک ہے، اس کے اتنے مظالم تھے غزہ میں اور دیگر جگہوں پہ، جو جس طرح کی اس کا نیریٹو آتا تھا کہ عام لوگ بھی اس کی تباہی پہ بہت خوش تھے، اور پھر اس کو بڑا سپورٹ کیا امریکہ نے کھلے عام، اور پھر جس طرح انہوں نے بھی ایک حملہ کیا، اور پھر وہ سمجھتے تھے کہ کوئی ان پر ہم نہیں کر سکتا، لیکن ان کو بھی جواب ملا، ان کا بھی جو بیس تھا اس پر بھی حملہ کیا گیا۔ تو ایران کے ساتھ اخلاقی تو سب لوگ ہم لوگ ساتھ تھے، لیکن ویسے کوئی اس کو سپورٹ نہیں ملی۔ اندرون خانہ کوئی چائنا، رشیا یا اس طرح کی بھی سپورٹ ہو تو اس پر میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن باقی جو بھی اسلامی ممالک ہیں ان سب کی زبانی تو سپورٹ رہی، اور پاکستان کے علاوہ بہت سارے ممالک میں تو بیس بھی تھے امریکنز جو بعد میں یوز بھی ہوئے۔ تو اب اس پہ زیادہ بات نہیں کی جا سکتی، لیکن ایک بات اور بھی ہے جو ایرانیوں کے لیے بھی بڑی الارمنگ، اور ان کو بھی سیریسلی سوچنا پڑے گا۔ دیکھیں وہاں پہ را کو بہت زیادہ یہ بیسز جو آپ بات کر رہے تھے، یہ کون سے بیسز کی بات کر رہے تھے جی شاہ صاحب؟ بیسز کون سے بیسز؟ دیکھیں جیسے قطر میں بیس تھا جی، اسلامی ممالک کے دیگر ملکوں میں بیس تھے نا، امریکن بیس، جیسے قطر والا بیس ہے، یا دیگر ممالک میں بیس تھے نا جہاں پہ عراق والا ہو گیا، بتایا گیا تھا کہ ان کے جہاز وہاں پہ، جی اسی میں ان کی بات کر رہا ہے۔ لیکن میں اہم بات جو کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اب ایران کے سپریم کمانڈر یا ان کی جو بھی، ان کو بھی یہ علم میں بھی ہوگا، آ گیا ہوگا، کیونکہ انہوں نے خود نقصان اٹھایا ہے کہ وہ را جس کو وہاں پہ کچھ عمل دخل حاصل تھا کہ اس نے موساد کے ساتھ مل کے وہاں پہ ان کو نقصان پہنچایا، اور وہ اور بہت ہی الارمنگ ہے۔ تو اب اس پہ ایران کو ضرور سیریسلی سوچنا پڑے گا، اور جس کو چابہار پورٹ کا کنٹرول بھی انہوں نے دیا تھا۔ ٹھیک ہے، اب ذرا یہ بتائیے گا اختیار ولی صاحب کہ آپ کا کیا اسیسمنٹ ہے کہ پہلے بھارت کو پاکستان کے ہاتھوں ہزیمت اٹھانا پڑی، پھر اس کے بعد اسرائیل جس کے بارے میں یہ تھا کہ اس کا دفاع ناقابل تسخیر ہے، اور ورچولی اور اگر ویسے دیکھا جائے آن پیپر تو واقعتاً جتنے میزائل ڈیفنس سسٹم اس کے ڈسپوزل پہ ہیں تو ممکن نہیں تھا، کیونکہ اس سے پہلے آس پاس سے میزائل گرتے تھے تو وہ ظاہر سارے ناکارہ بنا دیے جاتے تھے، لیکن ایران نے اس مت کو توڑ دیا، اور ایک وہ انونسبلٹی کا جو ایک اورا تھا اسرائیل کا وہ ختم کر دیا، اور پھر ہزیمت بھی اس کو اسرائیل کو اٹھانا پڑی۔ تو آپ کے اس پہ تھاٹس کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ اشفاق ستی صاحب۔ دیکھیں وہ جو کہتے تھے نا کہ ہم انونسبل ہیں، وہ جو کہتے تھے نا اسرائیل بڑا سینہ چوڑا کر کے کہتا ہوتا تھا کہ ہم ناقابل تسخیر ہیں، جو ناقابل تسخیر تھے ان کو تسخیر کر لیا گیا، ان کو بڑا ناز تھا کہ ہم نے آئرن ڈوم بنایا ہوا ہے، وہ باقی ساری چیزیں تو چھوڑ دیں، آئرن ڈوم پہ وہ بڑا وہ اطلاتا تھا، اور پوری دنیا میں اس کے چرچے تھے کہ
کوئی جہاز، کوئی میزائل، کوئی بم، کوئی راکٹ، کوئی لانچر، کوئی گولی یہاں سے ان کی مرضی کے بغیر نہیں چل سکتی، نہیں گزر سکتی. ملیا میٹ ہو کے رہ گیا، تہس نہس ہو گیا. اسرائیل اس وقت اتنا برباد ہو چکا ہے کہ وہ اپنی بربادیوں کا تذکرہ بھی نہیں کر سکتا. وہ اتنا شرمسار ہے، جتنی وہ بڑے بول بولا کرتا تھا دنیا میں، اس پہ حملہ کر دوں گا، اس کا ملک توڑ دیں گے، یہاں ریجیم چینج چاہیے، اس ملک میں ریجیم چینج چاہیے، یہاں کا تختہ الٹا دو، وہاں کا تختہ الٹا دو. یہ ماسٹر مائنڈ بن کے پوری دنیا میں جو اپنا چورن بیچا کرتا تھا، میرے خیال میں آج اس کا اپنا سر اپنے گھٹنوں پہ پڑا ہوا ہے، اور وہ اپنے کنکریاں اور ٹکڑے جو ہے وہ اکٹھے کر رہا ہے، وہ اسی میں بیزی ہے. آپ ٹرمپ کے تو میرے خیال میں صرف انہوں نے اعلان ہی کیا تھا، ٹرمپ پریزیڈنٹ نے، کہ جنگ بندی، اور اس نے فوراً ہاتھ اٹھا دیا کہ جی میں حاضر، جی مجھے قبول ہے، بس کوئی وائلیشن نہ ہو. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اکنامکلی برباد ہو چکا ہے، انفراسٹرکچر اس کا ختم ہو گیا ہے. جو پوری دنیا میں اس نے ایک دھاک بٹائی ہوئی تھی کہ اس کی جو انٹیلیجنس ایجنسی ہے موساد، کہ وہ دنیا کی بہترین انٹیلیجنس سسٹم رکھتی ہے، وہ بھی فارغ ہو گئی ہے. جو اس کا ایئر ڈیفنس سسٹم تھا وہ بھی فارغ ہو گیا ہے. جو اس کا آئرن ڈوم تھا وہ بھی فارغ ہو گیا. اور جو اس کے ڈپلومیٹک اثرات تھے پوری دنیا میں، اور اسپیشلی میں اپنے خطے کی بات کروں گا، وہ بھی سارے ملیا میٹ ہو چکے ہیں. اس سارے ایپیسوڈ میں میں ایک بات اور ایڈ کروں گا. اس میں جو ہم نے ایک پارٹنرشپ تھی انڈیا اور ایران کی، ہم نے وہ بھی توڑ کے رکھ دی ہے. اور انڈیا واقعی میں اس وقت آئسولیشن میں جا چکا ہے. ایران کے پارلیمنٹ سے پاکستان زندہ آباد اور شکریہ پاکستان کا نعرہ بلند ہونا، میرے خیال میں یہ ہر پاکستانی کے لیے، صرف وزیر اعظم کے لیے نہیں، وزیر اعظم شہباز شریف یا آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کے لیے نہیں، ہر پاکستانی کے لیے یہ فخر کا دن ہے اور فخر کا لمحہ تھا جب وہاں کے پارلیمنٹ سے نعرہ بلند ہوا کہ شکریہ پاکستان. گلیوں میں، چوکوں میں، سڑکوں پر لوگوں نے جلوس نکالے اور دل دل پاکستان، جان جان پاکستان کے نعرے لگائے. تو میرے خیال میں اس تمام سیناریوں میں جو انڈیا پاکستان کا کولیجن ہوا، جو جنگ ہوئی، اور پھر ابھی جو اسرائیل اور ایران کا ہوا، اس میں ایران بھی سرخرو ہوا، اسرائیل ذلیل ہو کے رہ گیا، انڈیا آئسولیشن میں چلا گیا، اور پاکستان نے بہت عزت کمائی ہے. پہلے اگر آپ کچھ سال پہلے چلے جائیں تو آپ ڈپلومیٹکلی آئسولیشن میں چلے گئے تھے. آج میرے خیال میں اس خطے میں جتنی بہترین سفارتکاری آپ کی ہے یا جو پوزیشن آپ کی بن چکی ہے، شاید اس وقت وہ کسی کی نہیں ہے. ٹھیک ہے ولید اقبال صاحب، آپ کی میں رائے جاننا چاہوں گا کہ اس وقت اگر دیکھا جائے تو ظاہر ہے کہ کہاں اسرائیل کا بجٹ، کہاں ایران کا بجٹ، لیکن اس کے باوجود اور خاص طور پر ایک ایئر فورس کے نہ ہوتے ہوئے جس میزائلوں کے شہر کی وہ بات کرتے تھے، وہ میزائل انہوں نے بڑی کامیابی سے، یعنی کہ دعوے کو صداقت میں انہوں نے تبدیل کیا، اور اس کا ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی اس کا اعتراف کیا. یہ جو جنگ بندی ہوئی ہے، آپ اس کے اندر آپ کی اسیسمنٹ کیا ہے، اور اس سے ایران کا تشخص اس وقت دنیا میں کیسا جا رہا ہے؟ جی بہت بہت شکریہ. ہے تو یہ ایک بین الاقوامی یا جیو پولیٹیکل معاملہ، لیکن میں اس کا جواب جو ہے اس کو شروع کروں گا ایک مقامی محاورے سے، یعنی لوکل پاکستانی محاورے سے. کہا جاتا ہے کہ جب چودھری کا مرغا ہار رہا ہو تو چودھری لڑائی رکوا دیتا ہے. تو یہی ہوا جب ہندوستان اور پاکستان کی کانفلکٹ ہوئی مئی کے اندر، اور وہ جب سامنے آنے لگے اس کے جو نتائج، تو پھر وہ چودھری کا مرغا ہار رہا تھا، چودھری نے لڑائی رکوا دی. اب یہاں ایران اور اسرائیل کا تصادم ہوا، اور ادھر بھی چودھری کا مرغا جب ہار رہا تھا، چودھری نے لڑائی رکوا دی. چودھری کوئی ایسا خاص امن پسند آدمی نہیں ہے. یہ جو ابھی باتیں ہوئی ہیں، میں ان کے بیشتر باتوں سے اتفاق کرتا ہوں، کچھ اختلاف رائے بھی ہے، وہ میں آپ کو عرض کروں گا. اصل میں اس کے بیک گراؤنڈ میں ایک جو معاملہ ہے اس کا ذکر نہیں آیا، اور وہ یہ ہے کہ 2015 میں اوباما ایڈمنسٹریشن نے ایران سے ایک معاہدہ کیا تھا، اور دیگر جو پاورز ہیں P+5 جن کو کہا جاتا ہے، اسے کہا گیا جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن JCPOA. اور وہ یہ معاہدہ تھا کہ جی ایران اپنی نیوکلیئر ڈیولپمنٹ کا جو پروگرام ہے اور یہ جوہری پروگرام،
اس کو ویپنز کے طرف جو ہے نہیں لے جائے گا یا اس میں مزید کوئی آگے اس کو ویپنائز نہیں کرے گا. اس کے بدلے میں جزوی طور پر یا خاصی حد تک جو بہت زیادہ اس پہ اقتصادی پابندیاں یا سینکشنز تھیں وہ جو ہے وہ اٹھا لی جائیں گی. تو وہ 2015 میں معاہدہ ہوا. صدر ٹرمپ نے جب وہ پہلی دفعہ صدر بنے 18 میں اس سے وڈرا کر لیا. ان کا الزام یہ تھا کہ جی ایران اپنے جوہری پروگرام کے بارے میں نیک نیتی کے ساتھ نہیں اس معاہدے کو پورا کر رہا. اب وہ دوبارہ اقتدار میں آئے ہیں. حالانکہ اس وقت تک یورینیم مقصود کی 3.67%. جی تو انہوں نے آ کے جب دوسری دفعہ صدر بنے تو انہوں نے ابھی اس سال کے پہلے مہینوں میں شروع کی اپنے ابتدائی حصے میں یہی کہا. ایران کی طرف انہوں نے ہاتھ بڑھایا اور کہا کہ جی اب ہم واپس اس معاہدے کی طرف جائیں گے. اور یہ ایک معاملہ تھا جس سے بات شروع ہوتی ہے. اور پھر آگے جا کے کیا ہوا کہ جی اسرائیل کے اوپر کی طرف سے ان کے اوپر بمباری شروع ہو گئی. ایران نے اس کا جواب دیا. وہ تو ایک الگ بات ہے, لیکن یہ کوشش جو تھی وہ یہ تھی کہ ایران کو نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ اگر اس معاہدے کے حوالے سے لانا ہے تو ایسے, اور ایران کے بقول اور ایرانی قیادت کے بقول وہ امریکہ کی کوشش یہ تھی بذریعہ اس کی جو پراکسی ہے اسرائیل کہ ایسے ماحول میں ایران کے ساتھ نیگوشیٹ کیا جائے جب اس کی کنپٹی کے اوپر پستول رکھی ہو. تو اس کو اصل طریقہ سے جو پسپا کیا ہے وہ ایران نے اس طرح جو انہوں نے جوابی کارروائی کی اور یہ اس بات کو واضح کیا اسرائیل کو بھی, امریکہ کو بھی اور باقی ساری دنیا کو بھی کہ ان کا, اور ویسے یہ عام فہم بات ہے ضرور کہ ان کا میسائل پروگرام بہت ایڈوانسڈ ہے. ان کی جو میسائل ٹیکنالوجی ہے, ان کے جو سائنٹسٹس ہیں, ان کے جو ملٹری اسٹریٹجسٹس ہیں, انہوں نے, اور یہ پریکٹیکلی ثابت بھی یہ ہوا. اور دو اور باتیں جو یکساں رہیں پاکستان کے حوالے سے بھی اور ایران کے حوالے سے بھی, جو دو یہ واقعات ہوئے تصادم کے, انڈیا پاکستان کا اور اسرائیل اور ایران کا, وہ یہ ہے کہ جب ایک ایسی ملک کے ساتھ آپ یہ قدم اٹھائیں اس کے خلاف جس کا کافی تجربہ ہے, ریہرسلز بہت سے اس کے ہوئے میں, یہ نہیں ہے کہ جی جہاز ہیں اور پائلٹ ہیں لیکن اصل ان کی مشقیں لائیو کامبیٹ میں نہیں ہوئی. پاکستان کے جو فورسز ہیں انہوں نے بہت سے کامبیٹ, اور ایئر فورس نے خاص طور پہ اینٹی ٹیررزم آپریشنز جو پاکستان کے اندر ہوئے اس میں وہ کافی ان کو پریکٹس جو ہے وہ تھی مقابلہ کرنے کی ہر لیول پر. تو بہت جس کہتے ہیں نا لائیو کامبیٹ کی پریکٹس. اسی طرح ایران کا تو اتنا طویل جو جنگ کا رہا عراق کے ساتھ اور وہ سارا کچھ, جی تو وہ بیٹل ہارڈنڈ ملک جو ہیں پاکستان اور ایران دونوں ایک اپنے طریقوں سے ہیں. تو ایران نے اس طریقے سے بھی دکھایا. اور یہ بڑا خدشہ, اب ایک اور بات بھی, وہ جو مرغا ہارنے اور لڑائی رکوانے کے علاوہ ایک اور جو بات شروع سے ہو رہی تھی وہ یہ تھی کہ اگر اس کانفلکٹ میں کوئی بھی طوالت آئی یا اس کی ڈیوریشن اگر زیادہ ہوئی تو اس سے زیادہ تجربہ ایران کو نہیں ہے طویل جنگ کے اندر. تو وہ بالکل جو ہے اسرائیل کو بہت زیادہ شدید نقصان پہنچا سکتا ہے. انگریزی میں جسے کہتے ہیں نا ایگزسٹینشل جو ہے تھریٹ, وہ ہو سکتی ہے اسرائیل کی. تھریٹ آ جاتا ہے. تو اس لیے بھی یہ جو ہے وہ رکاوٹ اس میں آ گئی. اور یس, انڈیا کو آئسولیٹ کرنا بہت ضروری ہے. اب یہ ایسی کامیابی دنیا بھر میں دوسرے ملکوں کو اور ہم کو وہ حاصل نہیں ہوئی. ان کی پی آر اور ان کی اکنامک سٹرینتھ بڑی ایڈوانسڈ ہے. اور جو ان کی یہ حرکتیں ہیں ہندوستان کی, جو کہ دوسرے ملکوں میں وہ قتل و غارت کرتے ہیں, ٹارگیٹڈ کلنگز کرتے ہیں, کینیڈا میں انہوں نے کیا, امریکہ میں انہوں نے کیا, پاکستان میں وہ کرتے ہیں. اور ایران کے اندر جو یہ ٹارگیٹ کلنگز کی ان کی ملٹری کمانڈرز کی اور ان کے انٹیلیجنس کے جو لیڈرز تھے, جو ان کے ڈرون کے وہ اس کے حملوں سے ان کے گھروں کے اندر جو کی, اس کی ساری انٹیلیجنس کو جو پرووائڈ کی تھی اسرائیل کو, وہ ہندوستانی ایجنٹس نے کی تھی. اور اس کے اوپر جو ہے اصل پاکستان کو بھی ایکٹ کرنا چاہیے ڈیسائسو طریقے سے کہ انڈیا کی اصل حرکات دوسرے ملکوں کے اندر جو ہیں وہ کیا ہیں. اور تب جو ہے اصل بات بنے گی کہ ٹھیک ہے, ہم وہ جو مئی کے اندر کانفلکٹ ہوئی اس سے ایک سطح پر اب لوگوں کو اندازہ ہو گیا کہ پاکستان کو جواب دینا آتا ہے, لیکن انڈیا کو آئسولیٹ کرنا جو ہے وہ ایک بہت بڑا ایفرٹ ہے جس کے لیے بہت مواد اب اکٹھا ہوتا جا رہا ہے. اور اس کو کامیابی سے ہمیں آئسولیٹ کرنے کی جو ہے وہ ضرورت ہے. اور یہ ایران والے اس کانفلکٹ کے اندر بھی اس کردار کا جو ہے سب کو پتہ لگا ہے, اور ایران اٹ سیلف نے بھی یہ بات جو ہے یہ ٹھیک ہے. اچھا, ایک ناصر صاحب ایک چیز
ایک چیز ذرا فرمائیے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو IAEA کا کردار، اس کے اوپر بھی کافی آوازیں اٹھ رہی ہیں، اور خاص طور پر اب انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس کے ساتھ مزید تعاون نہیں کریں گے. تو یہ تو پہلے سے ہی لگتا تھا کہ جہاں IAEA جاتے تھے تو پھر اگلوں کو صحیح پتا ہوتا تھا کہ اسی جگہ پر ان کی نیوکلیئر تنصیبات ہیں، اور اس کے بعد پھر وہیں پہ جا کے حملے کا خدشہ بھی ہوتا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک صحیح سٹیپ ہے؟ کیونکہ 12 تاریخ کو IAEA بورڈ کا اجلاس ہوا، اس کے بعد ان کا ایک نوٹیفیکیشن آیا، اس کے اندر ڈیٹیلز آئیں کہ جی کوآپریشن نہیں ہو رہا، یہ نہیں ہو رہا، وہ نہیں ہو رہا، اور 13 کو اٹیک ہو جاتا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ صحیح فیصلہ ہے ایران کا؟ دیکھیں، ایران تو پہلے بھی ان سے بات کر رہا تھا نا، وہ تو نیگوسیشنز ہو رہی تھیں، اور اسی دوران محترم ولید صاحب صحیح فرما رہے ہیں کہ انہوں نے ان کو اور مزید کمزور کرنے کے لیے، اور وہ جو سمجھ رہے تھے کہ جس طرح انہوں نے حملے کیے تھے، ان کا پورا ایک جو فرنٹ ان لائن تھی، ان کے جتنے بھی کمانڈرز تھے یا سینئر لوگ تھے، سائنٹسٹ تھے، ان کے جنرل تھے، ان سب کو جب شہید کر دیا تو وہ تو یہی سمجھتے تھے کہ بالکل ایران اب بالکل بچ جائے گا، اور پھر ہم جو جیسے کہیں گے کرمل کر جائے گا. ظاہر ہے ایرانی جو لیکن انہوں نے تو اس کا ریئیکٹ کیا جس کا وہ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے تھے. اور وہ جو محترم صحیح کہہ رہے ہیں بھائی کہ جو آئرن ڈوم اور یہ چیزیں ان کی تھیں، ان کو تو بڑا ان کے اوپر ناز تھا. دیکھیں، یہ جو بات ہو رہی ہے معاہدے والی، یہ جو ہے ان کے ساتھ، یہ تو بات چیت تو چلتی رہے گی. لیکن دیکھیں، ایک جہاں پہ جیسے میں نے کہا کہ ان کو سب سے زیادہ نقصان جو ایران کو ہوا وہ اسی را کی وجہ سے، پھر موساد کے ساتھ انہوں نے سب ان کے لوگوں کی نشاندہیاں کیں یا بہت کچھ ہوا. لیکن ایک چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے ایران اس وقت بھی اپنے ایٹمی اثاثے بچا چکا ہے، اور اس میں پھر وہ جو ایک ان کا طریقہ کار ہے وہ اپنی جگہ پہ موجود ہے. اور دیکھیں، ہم خود ایک اسلامی ایٹمی طاقت رکھتے ہیں جس کے لیے، یعنی کہ آپ اس چیز سے اگری کرتے ہیں کہ جہاں پر حملہ کیا، یعنی کہ 3 تنصیبات پہ ابھی کچھ دیر پہلے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا بھی سٹیٹمنٹ آیا تھا کہ ہم نے کس طریقے سے وہاں پر آبدوز کے ذریعے بھی میزائل فائر کیے، پھر B-2 بامبرز کے ذریعے بھی کیے اور ان کو مکمل طور پر تباہ کر دیا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوا، وہ پہلے ایویکویشن کر چکے تھے یا ان کے پاس دوسرے ارینجمنٹس ہیں؟ This is what you are saying. جی، ہم تو چاہتے ہیں کہ ایسا نہ ہوا ہو، اور ایسا ویسے ہوا بھی نہیں ہے. اور ٹرمپ صاحب تو اس پر بڑا بضد ہیں کہ نہیں وہ ہو چکا ہے، اور وہ جو ان کی اپنی میڈیا نے کہا ہے کہ وہاں پہ اس طرح کے کوئی، کیونکہ اگر اس طرح کا کوئی ہوتا تو اس کے ریئیکشن بڑا آتا، وہاں پہ تباہی بہت بڑے پیمانے پہ ہوتی. جو بتایا جاتا ہے کنٹامینیشن ہوتی، ریڈیشن ہوتی جائے، تو اس طرح جی اس طرح کا کچھ نہیں ہوا. تو الحمدللہ ایران کا یہ سارا کچھ محفوظ ہے، اور اللہ کرے گا کہ وہ ایٹمی طاقت بنے. ہم خود ایک ایٹمی طاقت ہیں، اس کا ہمیں اندازہ ہے کہ جو ہمارا دشمن ملک ہے، جو ہمیشہ چاہتا ہے، جس نے کبھی پاکستان کو قبول نہیں کیا، اور پھر یہ بھی ہوا. اور وہ صحیح بات ہے کہ وہ جو چودھری صاحب ہیں، انہوں نے جب دیکھا کہ ان کے مرغے کو مار پڑ رہی ہے تو یہ ایک دم سے یہاں بھی رکوا دی گئی، اور وہاں بھی ایسا ہی ہوا ہے. تو یہ ایک حقیقتیں ہیں، اور ولید صاحب نے بھی صحیح کہا، اور ہمارے بھائی نے بھی جو بات کی، تو یہ حقیقت ہے. لیکن یہاں پر ایک جو سوال ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اب ظاہر ہے کہ اسرائیل اگر نقصانات اس کے ہو رہے ہیں، اور اگر لمبی جنگ ہوتی تو اس کے اندر ابھی بھی یہی ہوگا کہ اس کے جو نقصانات ہوئے اربوں ڈالرز کے، کہ جی وہ میزائل انٹرسیپٹ بھی کر رہا ہے، لیکن وہ امریکہ بھی وہ اس کا نقصان بھرے گا، اختیار ولی صاحب اس کا، یہ برطانیہ بھی بھرے گا، وہ سارے کے سارے، جو جرمنی بھی اس کے اندر اپنا شیئر اس کے اندر رکھے گا، تو اس کے اندر اس کی اپنی جیب سے کچھ نہیں جائے گا. لیکن ایران کے ساتھ ایسا نہیں ہے، کیونکہ اس کو اپنے ہی ذرائع سے، کیونکہ ایک تو نقصان یہ ہے کہ اس کے جوہری سائنسدان شہید ہو گئے، پھر اعلیٰ قیادت شہید ہو گئی، پھر اس کے بعد جو اس کے اندر جو جاسوس تھے وہ اندر انسائیڈ جاب وہ بھی ہوئی، اور پھر سویلین بھی بڑا سیٹ اپ کا نقصان ہوا. تو کتنا آپ کا خیال میں ٹائم لگے گا ایران کو ان نقصانات سے نکلنے میں، اختیار صاحب؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو آپ دیکھ لینا کہ آپ G7 کے ملک کو لے لیں، یورپی یونین کو لے لیں، سب لوگوں نے اپنے لیے ایک گروپ بنایا ہوا ہوتا ہے. ہر بندے نے اپنا ایک جتھا بنایا ہوا ہوتا ہے مختلف ملکوں کا. کچھ جو اٹامک کلب کے ممبر ہیں. پاکستان مسلم امہ کا واحد ملک ہے جو ایٹمی قوت ہے. ہم تو چاہتے ہیں، میں ناصر بھائی کی اس بات کو
इंडोर्स करता हूँ और आगे बढ़ाते हुए कि हम चाहते हैं, हमारी दुआ है कि सिर्फ ईरान नहीं बल्कि जितने और दीगर मुस्लिम ममालिक हैं सब एटमी कुव्वत बन जाएं। और ये एटमी कुव्वत बनेंगे तो जो प्रेशर आप पर है वो सारा प्रेशर इक्वली डिवाइड भी हो जाएगा। हमेशा आप पर एक प्रेशर रहता है बिकॉज यू आर द ओनली एंड लोनली एटॉमिक पावर। तो ये भी आपका जो है ये तकसीम हो जाएगा, ये बर्डन जो है वो तकसीम हो जाएगा और जो शरारतें हैं वो भी काफ़ी सारी बंद हो जाएंगी। तो मैं कहता हूँ कि जितने मुस्लिम मुल्क हैं सब अल्लाह करे सारे बन जाएं, हमें उस पर कोई एतराज़ नहीं है। जहाँ तक आपने कहा ना कि ये भी एक बदकिस्मती है कि अब इजराइल का लॉस हुआ है, उसके साथ बाकी सारे मुल्क मिलकर वो अपना डिवाइड कर लेंगे, उस शेयर उठा लेंगे उसके साथ जो लॉसेस उसके हुए हैं। लेकिन ईरान के साथ कौन करेगा? मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसे आए। हम तो बस सिर्फ मुसल्ले पर बैठ कर ही दुआ देने वाले लोगों में से हैं कि यार अल्लाह तुम्हारा हामी और नासिर हो। तो मेरे ख्याल में ये जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज एक तंजीम हमारी है, इस मुर्दा घोड़े में अगर थोड़ी सी जान पड़ी, जो मुझे आज इस बार मुझे इससे कोई इतनी मतलब हमेशा इसने मायूस किया है, लेकिन ईरान और इजराइल की लड़ाई के बीच में ज़्यादा मायूसी नहीं हुई। इतना मायूस नहीं किया जितना कुछ इन्होंने किया मेरे ख्याल में काबिल तारीफ है। स्पेशली इसमें सऊदीया का किरदार काबिल तारीफ था, इसमें तुर्की का किरदार काबिल तारीफ था, इसमें पाकिस्तान तो खैर पाकिस्तान की तो बात ही कुछ और है। पाकिस्तान ने तो बहुत ही मेरे ख्याल में फ्रंट फुट पर जाके सारे मुल्कों को इकट्ठा करने की कोशिश की है, चाहे वो आज़रबाईजान हो, चाहे यूएई हो, सऊदीया हो, चाइना हो, रशिया हो, सारे मुल्कों को इकट्ठा किया है। हाँ, एक बात कतर हो गया। एक बात वलीद साहब ने की, हमेशा ये मुर्गों की मिसाल ये बड़ी अच्छी देते हैं वलीद इकबाल साहब कि चौधरी का मुर्गा जब हार रहा होता है तो चौधरी फिर राजीनामे के लिए बड़ी जल्दी आ जाता है। तो ऐसे मुर्गों के बारे में इनकी जो वो है बड़ी अच्छी है, तज्जिया इनका अच्छा है। थैंक यू वेरी मच। चलें एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। स्टे विद अस और थोड़ा सा मुल्क के सियासी मामलात को टच करेंगे। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक बार फिर से खैर मकदम, और काफ़ी सारे मामलात हैं जिन पर बात होना बाकी है। एक तो बजट की मंजूरी, एक ज़ाहिर है कि उसके ऊपर बहस वगैरह चल रही है। दूसरा ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मामलात के क्या माइनस का कोई सिलसिला चल रहा है, क्या हो रहा है। और अलीमा खान साहिबा खासी बरहम दिखाई दी जिस तरीके से बजट की मंजूरी का मामला हुआ, लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब ने उस पर अपना रिएक्शन भी दिया है। तो अलीमा खान साहिबा ने पहले क्या फरमाया वो जरा सुनिए। मैडम, क्या इमरान खान को माइनस कर दिया गया? क्योंकि खान साहब ने तो कहा था मेरा अप्रूवल होगा। मेरा ख्याल है माइनस ही हो गया। मैडम, केपीके के एमपी कहते हैं अली अमीन गंडापुर बहुत ताकतवर है, हम उसको ना नहीं कह सकते। तो फिर अगर बोझ नहीं उठा सकते तो घर जाएं। अच्छा, इस पे अली अमीन गंडापुर साहब ने क्या फरमाया वो भी जरा देखिए। हम ये बजट पास ना करते, अगर हम उन टाइम लाइन के मुताबिक जो एक प्रोसीजर है वो फॉलो ना करें तो हम नायल हो जाएंगे। बजट पास ना करके हमारे खिलाफ एक साजिश का प्रोग्राम एक बना हुआ है। किसी तरीके से हम बजट पास ना करें और फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाकर गवर्नर लगा के जो है गवर्नमेंट को टेक ओवर कर लिया जाए। इमरान खान की सोच अगर हुकूमत को खत्म करने की हो तो वो मुझे एक हुक्म दे, मैं 1 मिनट में खत्म कर दूं। मुझे पता था कि इमरान खान इस वक्त अपनी हुकूमत खत्म नहीं करना चाहते। माइनस इमरान खान तो वो सोचे कि जो इमरान खान के कोई वारिस हो, हम तो वर्कर हैं। तो मेरे बारे में ये बातें करा तो बिल्कुल ही मेरे ख्याल में। इस पे गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी साहब ने भी गुफ्तगू की हमारी मॉर्निंग शो पे, तो वो जरा सुनिए कि उन्होंने क्या कहा। ये फिल्मी डायलॉग बोल रहे हैं, ये कभी भी सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को ज़ब्ह नहीं करेंगे। अगर ये इस असेंबली को खत्म करेंगे तो करप्शन कहाँ से करेंगे। गौर अली खान की कि बजट पास ही नहीं, उसको पता नहीं कि बजट पास हो गया है। अलीमा खान कह रहे कि मेरे भाई को माइनस कर दिया। एक 2 चैप्टर है, एक इस्लामाबाद चैप्टर है, एक केपी चैप्टर है। केपी चैप्टर ने फैसला कर दिया है कि माइनस इमरान खान ही हम आगे चलेंगे। तो सेनेटर वलीद साहब, ये आपकी इसमें असेसमेंट क्या है, राय क्या है? क्योंकि आपसे बेहतर कोई इंसान नहीं हो सकता जो इस पे राय दे सके। अलीमा खान साहबा ये कहती हैं कि जी मेरे भाई को माइनस कर दिया गया है। अली अमीन गंडापुर साहब ये कहते हैं कि कानूनी और आईनी पेचीदगियां पैदा हो जाती हैं कि अगर उनको मंजूर ना करते। और मैंने तो बात की है जाके सुप्रीम कोर्ट में कि मिलने दिया जाए ताकि बजट मंजूरी हो क्या रहा है इस वक्त? हाँ जी, मैं इसका जवाब ज़रूर दूंगा। ऑल्दो आपने जिस तरह कहा कि मैं इससे बेहतर शख्स नहीं हो सकता, ये हो सकता है ऐसा फिलहाल हमारे पास तो आप ही हैं ना सर। लेकिन हाँ, जी। मैं उससे पहले एक बड़ी अहम बात करना चाहता हूँ, और वो ये है क्योंकि अभी आपके 2 राउंड्स हुए गुफ्तगू के बाकी मेहमानों से जो ईरान इजराइल वाली कॉन्फ्लिक्ट है उसके हवाले से।
تو ایک بات میرے پچھلے جو اس میں رہ گئی تھی حصے میں وہ کر کے پھر میں آپ کو اس سوال کا جواب دیتا ہوں. وہ میں بڑی اہم بات ہے, نہ صرف میری اپنی ذاتی رائے بھی اس میں ہے, ایک سیاسی جماعت کے نمائندے کے طور پہ بھی, اور ایک اوور آل مطلب ایک دنیا کے ایک شہری, اس ملک کے شہری ہونے کے علاوہ دنیا کے بھی ہم شہری ہیں. دونوں مہمانوں نے اپنے اپنے طریقے سے کہا کہ جی یہ جو ایٹمی جو قوت ہے, ایٹمی ہتھیاروں کی کیپیبلٹی جو ہے, یہ تو بہت بہتر ہو کہ تمام اسلامی امہ کے پاس اور تمام مسلمان ملکوں کو جو ہے مل جائے. خیر یہ ایک الگ بحث ہے کہ کتنے اسلامی ملک اس میں دلچسپی بھی رکھتے ہیں یا کوئی ان کو انسینٹیو بھی ہے. ایٹمی کیپیبلٹی اور ایٹمی ہتھیار ملک دنیا میں جتنے کم ہوں وہ بہتر ہیں. آپ میرے خیال میں ہمیں اندازہ ہونا چاہیے کہ اس کا کبھی کوئی خدا نہ خواستہ کبھی کوئی استعمال کر لے, کوئی ملک بھی اگر ان کو استعمال کر لے تو اس کے کیا نتائج ہو سکتے ہیں دنیا کے لیے اور انسانیت کے لیے. مطلب میں تو کانوں کو پکڑتا ہوں سوچ کے. اور اس لیے یہ جو آئیڈیا ہے نان پرولیفریشن کا, جو بڑے 5-6 ملک ہیں وہ نہیں مانتے, وہ اس کو نہیں کرتے, تو ہم جیسے ملک بھی نہیں کرتے, لیکن اصولاً یہ ایک صحیح موقف ہے کہ دنیا کو ایسے ہتھیاروں سے پاک ہونا چاہیے, کیونکہ دنیا کا وجود جو ہے اس سے خطرے میں, انسانیت کا وجود جو ہے وہ اس کو بے حد خطرہ ہو سکتا ہے. اور اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان دیکھیں, لیکن ایک اس کے اندر جو نیریٹو ہے جی ہاں وہ یہ ہے بیسیکلی کہ آپ یہ دیکھیے کہ اس ایران کے پوائنٹ آف ویو سے یا پرسپیکٹو سے کہ کسی مسلمان ملک کے پرسپیکٹو سے اگر دیکھا جائے, وہ کہتے ہیں کہ جن ملکوں کے پاس ایٹمی ہتھیار ہیں تو ان کے ساتھ جاریت کرنے میں کسی بھی ملک کو سوچنا پڑتا ہے, اور وہ ایک حد سے تجاوز نہیں کرتے. میں بالکل کہ نارتھ کوریا پہ حملہ کیوں نہیں ہوتا, کیونکہ پتہ ہے ان کے پاس ڈیٹرنس ہے, فار دا سیک آف ڈیٹرنس اٹس فائن. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر یا تو پھر سب کوئی نہ ہو سب کے پاس. نہیں میں وہی مثال دینا چاہ رہا تھا, آپ نے ٹھیک کر دیا, میرے سے وہ پہلے آپ نے مثال دے دی نارتھ کوریا کی, میں وہ مثال ضرور دینا چاہ رہا تھا, کیونکہ جو میں نے اگلی بات کہنی تھی وہ یہی تھی کہ واقعی وہ ملک, اور میں ایران کو شمار کرتا ہوں ان ممالک میں, ایسے ملک جن کو اس بات کا احساس ہے, جس طرح پاکستان کو رہا پچھلی 3-4 دہائیوں سے, کہ ہمارے وجود کو خطرہ ہے. کسی بھی ملک کے اگر وجود کو خطرہ ہو تو اس کے لیے میں سمجھتا ہوں ضروری ہے کہ وہ اس کو پرسو کرے, اور پاکستان نے کیا, کیونکہ کس سے اس کو خطرہ تھا؟ ہندوستان سے. ہندوستان نے جب وہ کیپیبلٹی حاصل کر لی تو پاکستان کے وجود کو خطرہ تھا, ایگزسٹینشل اس کو. ایران بھی ان ممالک میں شمار ہوتا ہے کہ جس کے وجود کو خطرہ ہے, اور کس سے ہے؟ اسرائیل سے ہے. اس کو اور بھی دیگر اس کے دشمن ہے, امریکہ اور اس کی دشمنی تو مشہور ہے. تو یس, اور یہ جو ایک اس کے نتیجے میں یہ جو اب یہ کانفلکٹ ہوئی ہے, شاید ایسا عین ممکن ہے کہ ایران کا جو ریزالو ہے, اس کا جو اب وہ ہے قوت ارادی کہ جی اب تو, پہلے وہ سمجھوتے کر رہے تھے کہ شاید ہم اس کو روک دیں, کرنا ہی کرنا ہے, عین ممکن ہے کہ وہ اب نہ رکیں اور وہ نہ سمجھوتا کریں. وائے؟ کیونکہ ان کو وجود کو خطرہ ہے. باقی مسلم ممالک جو ہیں وہ ان کی اکنامک جو قوت ہے, ان کی جو قدرتی وسائل ہیں وہ بڑے ہیں, لیکن سیاسی طور پہ وہ ایسے اپنے آپ کو پوزیشن میں انہوں نے رکھا ہوا ہے کہ ان کے وجود کو خطرہ نہیں ہے, اس لیے ان کے لیے ضروری نہیں ہے, اور ایران ان میں شمار نہیں ہوتا. تو یہ ان ملکوں, تو ان ممالک جن کے وجود کو خطرہ ہے, اور اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی احمقانہ بات سمجھتا ہے کوئی کہ جی ہم نے اگر بنکر بسٹرز مار دیے, وہاں گرا دیے, تو وہ یہ اس قوت کو ڈیولپ کرنے سے یا اس کو حاصل کرنے سے محروم ہو جائیں گے. کسی بھی ملک کے انفراسٹرکچر کو جس طرح انہوں نے کیا, ڈیمیج کیا ہوگا, انڈر گراؤنڈ فیسلٹیز تھیں ان کو ڈیمیج کیا ہوگا, تو لیکن اس کے نو ہاؤ کو وہ ڈیمیج نہیں کر سکتے. وہ ایک, میں ابھی شاہ صاحب کے ہی چلے نعرہ ایک ان کا ایک پورا کتنے سالوں کا, دہائیوں کا ہے, کتنے بھٹو مارو گے, ہر گھر سے بھٹو نکلے گا. وہ کتنے سائنسدان مارو گے ایرانین, ان کے بڑے بڑے سائنسدان ہیں, کتنے جرنیل مار لو گے اور آ جائیں گے. ان کے پاس بہت وہ قوت ارادی ہے. انہوں نے یہ شو بھی کیا, یہ شو بھی کیا. اب ذرا میرے سوال پہ آ جائیں سر. اس کا میرے نزدیک یہ ساری کارروائی جو ہوئی اسرائیل کی طرف سے بھی اور امریکہ کی طرف سے, یہ میرے نزدیک اس نے بیک فائر کیا ہے. وہی مقصد اوریجنل یہی تھا کہ کنپٹی پہ پستول رکھ کے سمجھوتا کرائیں گے. وہ عمان کے اندر جو میٹنگز ہونی تھیں ابھی ایران اور امریکہ کے درمیان, اب ایران ایک اور طریقے سے نیگوشیٹ کرے گا, اور عین ممکن ہے. اور یہ بھی سمجھ کوئی, اگر میں اب یہ آبویسلی تفصیل میں تو نہیں جاؤں گا, میں سینٹ کی ڈیفنس کمیٹی کا چیئرمین رہا ہوں, NDU میں نے کورس نیشنل سیکیورٹی والا کیا ہے, ایکسپرٹ سے گفتگو ہوئی ہے. یہ بھی کوئی سمجھتا ہے کہ جی پاکستان کو بھی اس قوت سے محروم کرنے کا کوئی رکھتا ہے جو ہے وہ
कैपेसिटी वो बेवकूफ़ बना रहा है अपने आप को। ऐसा मुमकिन नहीं है। तो ये इसको अपने दिल से निकाल देना चाहिए हमारे दुश्मनों को। अब आपका जो पॉइंट है, मैं दोनों बातों को एड्रेस करता हूं। देखें, ये जो माइनस इमरान खान वाली जो तस्वर है, केपी का बजट जो है उसको अप्रूव होने से पहले खान साहब ने ये बात हिदायत दी हुई है, 5 या 6 लोगों का नाम दिया हुआ है कि मुझे ब्रीफ करें और फिर मैं अप्रूव करूंगा तो वो करें उसको। वो उस अप्रूवल बहुत से हल्के ये समझ रहे हैं बशमूल अलीमा खानम साहिबा के कि उनके उस अप्रूवल के ये बगैर हुआ है। उस हद तक वो इस प्रोसेस से फिलहाल माइनस हैं। और जो गंडापुर साहब कह रहे हैं वो भी, क्योंकि एक साजिश जो है वो भी महसूस किया जाता है पार्टी में कि जो थी वो अंडरवे थी कि जी एक आईनी ये बहरान जो है उसको क्रिएट किया जाए कि जी बजट नहीं पास हो रहा और बर वक्त नहीं हो रहा, और आइन के आर्टिकल 235 के तहत इकोनॉमिक इमरजेंसी लगाकर पार्लियामेंट, वो जो सूबाई असेंबली है उसको मखलूज कर दिया जाए, सूबाई हुकूमत को बरतरफ कर दिया जाए और गवर्नर रूल लगा दिया जाए। तो इसलिए एक ऐसा एक्शन लिया है जिससे सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। तो ये है सिर्फ बात। ठीक है। नासिर शाह साहब, आप जरा इस पे मैं चाहूंगा कुछ रोशनी डालें कि इस वक्त आपको क्या लगता है कि ये कंफ्यूजन पाई जाती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रैंक्स में। ज़ाहिर है कि लीडरशिप जेल में है तो इस वक्त लीड करने वाला कोई नहीं है, और इस वक्त पार्टी पे वो तो कह रही हैं कि अलीमा खान साहिबा सियासी शख्सियत नहीं है, लेकिन बज़ाहिर उनका सोशल मीडिया पे भी और वैसे कंट्रोल काफ़ी दिखाई दे रहा है। आपके थॉट्स क्या हैं? जी, मैं बात करता हूँ इस पर। मैं थोड़ा सा कमेंट करूँगा। जो मोहतरम इख्तियार वली साहब ने बात की, मैं तो उसका सपोर्ट करूँगा, क्योंकि जो इस्लाम फोबिया है जिसकी वजह से हम पर भी सबकी नज़रें हैं, हमारे एटमी उस पर भी, इस वजह से तो हम तो दुआ मांगते हैं कि हम तो अपनी हिफाजत के लिए ये चीज़ चाहते हैं, और तमाम आलम इस्लाम जितने हमारे ममालिक हैं उनके पास ये होनी चाहिए। क्योंकि आपने देखा कि क्या किया इन्होंने, लीबिया के साथ क्या किया, इसी तरह बहुत सारे ममालिक को, उनकी फोर्सेस को कंट्रोल किया, इस तरह का इंतशार पैदा किया, इराक के साथ क्या किया। तो वो हम तो चाहते हैं कि हमारे मुस्लिम मुल्क इतने ताकतवर हों अल्लाह की मेहरबानी से कि कोई उनकी तरफ आंख उठा के न देखे। अभी देखें, थोड़ा सा इशू हुआ शाम पे, तो किस तरह इसराइल ने आकर कुछ इलाके पे कब्जा कर लिया। तो ये इस वजह से तो हम चाहते हैं कि हमारे तमाम ममालिक जो हैं वो मजबूत हों, या आपस में एक उनका कोई इस तरह का हो मुआहदे हों कि अगर कोई ऐसी सूरत हाल हो तो उसमें पाकिस्तान हाजिर है, ईरान हाजिर है। ये अच्छा, अब ये जो पीटीआई का ये अंदरूनी मामला है, इस पे तो वो खुद को उनको बात करनी चाहिए, मोहतरम वलीद साहब बताएंगे। लेकिन देखें, ये पॉइंट नहीं है कि जी गवर्नर राज लग जाएगा जी अगर इन्होंने पास नहीं किया। अभी हमने आज पास किया है, दीगर एक और भी मेरे ख्याल में बलूचिस्तान का अभी तक पास नहीं हुआ। तो इससे कोई ऐसा इशू नहीं। गवर्नर राज तो तब लग सकता था जब इस्लामाबाद पे चढ़ाई की थी या दहशत गर्दी के जो वाक़यात हैं या, लेकिन ऐसा मैं नहीं समझता कि गवर्नमेंट की कोई बात हो। लेकिन ये पॉइंट जो है वो नहीं है कि जी इस वजह से हमने किया, वो मे भी कोई होगी। और दूसरा, बजट को बाद में दोबारा भी उस पर बात की जा सकती है। और जो माइनस की बात आपने की जी, माइनस इमरान खान, तो देखें ये तरीके मुनासिब नहीं है। माइनस इमरान, माइनस भुट्टो, माइनस मियाँ, ये नहीं चलते यहाँ पे। और ये यहाँ पे हो गया है कि जो लोग जो जिसके साथ हैं वो उसी के साथ हैं, और वो माइनस करके किसी को कोई जो है फ़ायदा नहीं मिलता। और इस तरह की होनी भी नहीं चाहिए। पॉलिटिकली तौर पर भी हमें किसी भी ऐसी चीज़ को सपोर्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम तो भुगत चुके हैं ना। वो मैं एक कई अरसा है, एक पुराना शेर है कि जो हम पे गुजरे थे रंज सारे, जब खुद पे गुजरे तो लोग समझे। तो ये चीजें हम तो सबसे पहले भुगत चुके हैं। क्या बात है। ये अब सबको जो है उस पे आना चाहिए। तो चलें जी, ये तो खुद पीटीआई बताएगी। वो कहते हैं ना कि आजकल के जन्नियां मेरे तन ते लगियां तेनू एक लगे तू जाने, तो अब ये सिलसिला भी होता है। तो इख्तियार वली साहब, आपके क्या थॉट्स है सर? आप जाहिर है कि केपी को भी देखते हैं तो आपको अंदाजा होगा। मैं सिंस मैं केपी का रेजिडेंट भी हूँ और केपी अफेयर्स को भी देख रहा हूँ प्राइम मिनिस्टर साहब के कोऑर्डिनेटर होने की हैसियत से, वो भी मेरी एक जिम्मेदारी है। मैं वलीद इकबाल साहब को ये बावर कराता हूँ, और ये बात ये आप सुन ले और बड़ी तसल्ली के साथ आपको कहता हूँ, हमारा कोई मूड नहीं है वहां पर गवर्नर रूल लगाने के लिए। हमारा कोई इंटेंशन नहीं, कोई इरादा नहीं है फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाने के लिए। फाइनेंशियल इमरजेंसी हमने उस वक्त वहां नहीं लगाई
جب وہاں پر ایک ایک ضلع میں 200 ارب روپے 200 ارب روپیہ جعلی چیکوں سے نکالا گیا. دیٹ از کوہستان. اچھا, اکاؤنٹنٹ جنرل کا وہ آپ چیک کر لیں, آپ کا اپنا اسپیکر آف اسمبلی کہتا ہے کہ ہم نے 200 ارب میں سے 20 ارب روپے ریکور کر لیے. آپ کا اپنا اسپیکر کہہ رہا ہے. فائنینشیل ایمرجنسی تو وہاں پہ تب لگنی چاہیے تھی, اور گورنر رول لگانے کے لیے تو جب میرے خیال میں وہ بہترین موقع تھا جب آپ کے ہاتھ سے کرم چلا گیا, وزیرستان چلا گیا, سوات چلا گیا, باجوڑ اور مومن چلا گیا. جب آپ کے ہاتھ, جب آپ چل رہے تھے اور اسلام آباد پہ چڑھائی کر رہے تھے 26 نومبر کو, اور اسلحہ لہراتے ہوئے آ رہے تھے, اور پھر جو ہوا ڈی چوک میں اور پھر اس بلو ایریا میں, تو اگر ہم نے گورنر رول لگانا ہوتا تو ہم تو اس وقت لگا لیتے. ہم پولیٹیکل لوگ ہیں, ہم سیاسی مخالف کو سیاست کے میدان میں ہم شکست دینے پر یقین رکھتے ہیں, یہی ہمارا اعتقاد ہے. لیکن آپ کے ساتھ ہو یہ رہا ہے, انفیکٹ یہ ڈاکٹرائن کس کا تھا کہ نواز شریف کو مائنس کر دیں, زرداری صاحب کو مائنس کر دیں. یہ ڈاکٹرائن آپ لائے تھے, یہ آپ کا لیڈر لایا تھا. وہ جو کھائیاں اس نے کھودی تھی, وہ جو کھڈے اس نے کھودے تھے, آج وہ مکافاتی عمل کا شکار ہو رہے ہیں. نوبڈی, ہم تو پولیٹیکل لوگ ہیں. میری تو اس ملک کے لیے, اس ملک کی ڈیموکریسی کے لیے, سول سپرمیسی کے لیے اور پارلیمنٹ کی بالادستی کے لیے میں 14 جیلیں کاٹ چکا ہوں. میری تو خواہش ہے کہ کوئی مائنس نہ ہو, لوگ پلس ہوں, آتے رہیں. سیاست میں معاملات چلتے رہتے ہیں, اونچ نیچ ہوتی ہے, لیکن اتنے ڈسٹنسز کوئی کریٹ نہیں کرتا جتنے آپ کے لیڈر نے پیدا کیے تھے. میرے خیال میں آج آپ کی پارٹی میں جتنے لیڈر ہیں اتنے ہی فکشنز بن چکے ہیں, اتنے دھڑے بن چکے ہیں. آج مجھے خود ترس بھی آ رہا ہے جو علیمہ خان کہہ رہی ہیں. ہمارا دل بھی دکھتا ہے کہ ایسے حالات میں آپ پہنچ گئے ہیں. آج آپ کے لیڈر نے, در حقیقت میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں, آپ کے لیڈر نے بجٹ نہ پاس کرنے کے احکامات جاری کر کے خیبر پختونخوا کی اسمبلی پر عدم اعتماد کیا تھا. لیکن خیبر پختونخوا کی اسمبلی نے, جہاں پر آپ کی حکومت ہے, بجٹ پاس کر کے آپ کے لیڈر عمران خان پر عدم اعتماد کر دیا ہے. نہیں تو یہ جو سین آیا ہے کہ جی گورنر راج کا, تو یہ کہاں سے آپ کے خیال میں یہ شوشہ چھوڑا گیا ہے؟ یہ دیکھیں, یہ لوگ چاہتے ہیں, ان کی پارٹی میں بہت سارے لوگ چاہتے ہیں ادر دین علی امین, وہ چاہتے ہیں کہ گورنر رول امپوز ہو اور علی امین کی حکومت ختم ہو. ان کی جان چھوٹ ہے. ایون میرے خیال میں کافی حد تک عمران صاحب خود بھی یہ چاہتے ہیں کہ اس طرح ہو, لیکن ہم ان کو سیاسی میدان میں بگائیں گے. وہیں پہ ان کا اصلیت ہمیں تو پتہ ہے نا, یہ وہی لوگ ہیں جو کہتے تھے کہ ہمارے پاس 200 اکانومسٹ ہیں, ہمیں حکومت دے دیں. 2018 کی حکومت میں کہتے ہم سے بہتر کوئی ہے ہی نہیں. پھر آپ نے دیکھا کہ ہر سال نئے بجٹ پر نیا وزیر خزانہ دیکھنے کو ملا. کے پی میں اس وقت ان کے پاس اپنا وزیر خزانہ نہیں ہے, یہ کراچی سے امپورٹ کر کے لائے ہیں. یہ حالات ہیں, 12واں سال اور تیسری اسمبلی. چلیں کیا ہوگا آپ کو پتہ ہی. چلیں ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ اختیار ولی صاحب, ولید اقبال صاحب اور ناصر شاہ صاحب فار یور ٹائم. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آ کے پروگرام کو کنکلوڈ کریں گے. بریک کے بعد پروگرام میں خیر مقدم. اور ظاہر ہے کہ اصل چیز یہ ہے کہ خطے میں امن ہونا چاہیے. خطے میں امن ہوگا تو ظاہر ہے کہ پروگریسولی سوچ سکیں گے. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے نیوز کانفرنس بھی کی تھی, ظاہر ہے, اور پھر اس کے اندر انہوں نے آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب سے جو ملاقات ہوئی اس کے اندر ان کو اپریشیٹ بھی کیا, کہا کہ وہ خاصی متاثر کن شخصیت کے مالک بھی ہیں. اس سے ہٹ کے ایران کے ساتھ انہوں نے کہا کہ جی معاہدے کے بارے میں ابھی کچھ کہہ نہیں سکتے, لیکن اب مجھے نہیں لگتا کہ وہ جنگ بندی کی خلاف ورزی کریں گے, اور یہ ایک بڑی پازیٹیو سائن ہے. دوسرا, پاکستان کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ بجٹ منظور ہو اور اس کے اندر عوام کی امنگوں کو ملحوظ خاطر رکھا جائے. باقی پی ٹی آئی کا معاملہ کیا تھا, تو یہ ابھی کافی ساری چیزیں ہیں جو سارٹ ہونا باقی ہیں, اور کنفیوژن ہے. ظاہر ہے کہ لیڈرشپ اگر جیل میں ہو تو مسائل ہوتے ہیں, لیکن کافی ڈسکنیکشن بھی یہاں پر دکھائی دے رہا ہے. پروگرام سے فی الحال اتنا ہی. اشفاق اسحاق ستی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. ناصر.